बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन। ये रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद है। प्रोग्राम राब्ता के साथ मैं हूं आपका मेजबान सुहेब बिन नूर। और आज के राब्ता में हमने राब्ता किया है एक मेहमानाने ग्रामी से, और जो कि खुसूसी हमारे मेहमान हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं और इसके अलावा पॉलिसी मेकर हैं, प्राइम मिनिस्टर कामयाब जवान प्रोग्राम के मेंबर हैं, प्राइम मिनिस्टर नेशनल यूथ काउंसिल के, और चेयरमैन हैं यूथ फोरम खैबर पख्तूनख्वा रेहान ज़ेब खान। अस्सलाम वालेकुम और बहुत खुश आमदीद आपको शो में। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और सामने कराम, अगर हम बात करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो गवर्नमेंट का विजन ये रहा पहले दिन से कि हमने यूथ को एम्पावर करना है, और यूथ को एम्पावर करने के साथ साथ जो फोकस रहा है कि यूथ को हमने आगे लेके चलना है, दुनिया के साथ मुकाबला करवाना है और दुनिया में हमारी यूथ कहीं पीछे ना रह जाए। क्योंकि पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो दुनिया में दूसरे नंबर पे है कि हमारे यहाँ यूथ का जो एक आबादी का तनासुब है वो सबसे ज़्यादा है। और इसके अलावा आपको मैं बताता चलूँ कि जो कहा जाता है कि बासलाहियत यूथ, तो अल्लाह का शुक्र है कि आप सबको ये सुन के बहुत खुशगवार एहसास होगा कि पाकिस्तान की जो यूथ है वो सबसे ज़्यादा टैलेंटेड मानी जाती है सारी दुनिया में। हमारे छोटे छोटे बच्चों ने भी ऐसे ऐसे कारहाय मनसबी सर अंजाम दिए कि ख़ुद दुनिया सारी हैरान रह गई, और हम देख रहे हैं कि ये जो उनके तमाम कारनामे थे सारी दुनिया इसकी मोतरफ भी है। और नाम अगर हम लेना चाहें तो एक बहुत बड़ी फहरिस्त है, लेकिन फ़िलहाल हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की इस वक्त जो एक पॉलिसी है गवर्नमेंट की, ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो क्या है और ख़ास तौर पर नौजवानों पर कितना फोकस किया जा रहा है। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे एहसास प्रोग्राम की। तो रेहान ज़ेब खान साहब, एहसास प्रोग्राम के बारे में बताइएगा। अभी तक लोगों को कुछ इब्हाम है, उन्हें पूरी तरह से अवेयरनेस नहीं है, आगाही नहीं है, तो ये एहसास प्रोग्राम है क्या? सबसे पहले तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का और करंट गवर्नमेंट का एक बड़ा विजन था कि हम किस तरह पाकिस्तान को और ख़ुसूसत और जो गरीब तबका है किस तरह हम ऊपर लाए। जब उन्होंने गवर्नमेंट संभाली तो पहले साल से उनका ये ख्वाब था कि मैं गरीबों के लिए प्रैक्टिकली कुछ बेहतर कर सकूं। उसके लिए उन्होंने एहसास प्रोग्राम का इफ्तिताह किया, और एहसास प्रोग्राम में इस वक्त तकरीबन 22 तक इस पर प्रोग्राम्स काम कर रहे हैं। शुरू हमने कफ़ालत प्रोग्राम से किया, सही, और उसमें अभी तक 80 लाख जो है ख़ानदानों को हर महीना 14,000 रुपये एहसास जो है कफ़ालत प्रोग्राम से बेवाओं और जितने भी गरीब हैं उनको मिल रही है। उसके अलावा जो एहसास कफ़ालत के कोविड आई तो कोविड में लोग बड़े सफ़र हो गए, डिलीवरीज जो लेबर लोग थे सारे घर में बैठ गई, तो उस वक़्त हुकूमत का डिसीजन था कि हम हर फर्द को 12,000 रुपये पर मंथ देंगे। तो उस वक़्त भी उसका नाम था एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम। तो उसमें जितने भी गरीब लोग थे पूरी पाकिस्तान में सबको वो मिला था। इसके अलावा जो इस एहसास कफ़ालत प्रोग्राम किससे मिलता जुलता, इसी प्रोग्राम के अंडर है हम स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दे रहे हैं। एहसास स्कॉलरशिप्स प्रोग्राम स्पेशली अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को, वो तलबा जो गरीब है, जो यतीम है और जो फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से आगे पढ़ नहीं सकते, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने एहसास स्कॉलरशिप प्रोग्राम हर यूनिवर्सिटी के अंदर उनके सारे तफसीलात वो मौजूद है। इसके अलावा जो स्टाइपेंड प्रोग्राम है, जितने भी गरीब बच्चे प्राइमरी लेवल से लेकर सेकेंडरी लेवल तक पढ़ते हैं तो उसको हर मंथ के हिसाब से 2,000 5,000 रुपये मिल रहे हैं। सही। इसके अलावा एहसास नशोनमा प्रोग्राम, एहसास लंगर खाना जो एक बड़ा सेटअप था, गरीब लोग थे, प्राइम मिनिस्टर का ये ख्वाब था कि किस तरह हम इन लोगों को सपोर्ट कर सके, और उन्होंने एक इनिशिएटिव ली है। सही। हर मुल्क के हर कोने कोने तक तो नहीं पहुंचा, लेकिन उन्होंने इनिशिएटिव ली है कि इसी रास्ते से हम गरीब लोगों के कर सकते, लंगर खाने खोल दे, उन्होंने पनाहगाहें बना दे, ये सारे एहसास प्रोग्राम के अंडर आ रहे हैं। उस वक्त जो है 1000 ऑफ लोग से फैसिलिटेट हो रहे, और कभी कभी हम विजिट करते हैं पनाहगाह के, और ये
جو ہمارے لنگر خانے ہیں. غریب لوگ کھانا کھا کے جب وہ دعائیں دیتے ہیں تو بندہ ہل جاتا ہے کہ یار اللہ. پرائم منسٹر صاحب, میں لاسٹ ٹائم گیا تو ایک غریب آدمی تھا, انہوں نے کھانا کھا کے سوال کیا کہ اللہ عمران خان کو اس جہان میں بھی بادشاہ بنا دو. تو ایک بہت بڑی دعا تھی. تو یہ ہے کہ حکومت ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں, اور یہ جو پروگرام ہے اس میں میرے خیال میں بل گیٹ نے بڑا اپریشیٹ کیا تھا. صحیح. اور ان کو ہیلپ بھی کیا ہے بل گیٹ, جتنے بھی تھرو آؤٹ دا کنٹری انٹرنیشنلی لوگ. اور یہ کامیاب جوان اور یہ احساس پروگرام, یہ گورنمنٹ کے 2 ایسے انیشیٹوز ہیں جس کو انٹرنیشنل بھی بڑا اپریسیشن مل رہا ہے. صحیح, بین الاقوامی طور پر بھی بہت زیادہ اپریسیشن مل رہا ہے. اور اگر ہم بات کریں, جیسے کہ آپ نے تذکرہ کیا کرونا وائرس کے دوران جب احساس ایمرجنسی کیش پروگرام تھا, تو اس میں بھی بی بی سی کی ایک باقاعدہ طور پہ اس پہ ہم نے ڈاکیومنٹری دیکھی, ایک آرٹیکل تھا جس میں انہوں نے کہا کہ دنیا کا یہ پہلا پروگرام ہے کہ جس میں ایک ملک کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں, اس کے باوجود بھی اپنی اکانومی کو بہتر بنانے کے لیے اقدام کیا گیا ہے. آپ نے بالکل درست فرمایا. اگر ہم بات کریں کامیاب جوان پروگرام کی, جس کے آپ پالیسی میکر بھی ہیں, تو کامیاب جوان پروگرام کے بارے میں ہمارے سامعین کو بتائیے گا یہ پروگرام ہے کیا, اور پالیسی میکنگ آپ لوگوں نے کیسے کی اس کی؟ کامیاب جوان پروگرام جس طرح میں نے ذکر کیا احساس پروگرام کی طرح یہ بھی پرائم منسٹر کا ایک بڑا انیشیٹو تھا. اور کیونکہ پاکستان میں 68% نوجوان پاپولیشن ہے, اور پاکستان ون آف دی ینگسٹ کنٹری ان ایشیا, افغانستان کے بعد کے, جہاں پہ 60% نوجوان 30 سال کے اندر وہ جتنے وہ زندگی بسر کر رہے ہیں. تو پچھلے گورنمنٹ میں نوجوانوں کے لیے کوئی خاص پالیسی نہیں بنی تھی, اور یہ رچ پوٹینشیل ہے ہمارے پاس. تو جب پرائم منسٹر صاحب آئے تو انہوں نے یہی سوچا کہ پہلے ان کا جو خواب تھا, ایک مینیفیسٹو تھا ان کا, کہ نوجوانوں کو ہم اوپر کس طرح لائیں گے. نوجوانوں کو اوپر لانے کے لیے ان کو کوالٹی آف ایجوکیشن چاہیے, کوالٹی ان کو ہیلتھ چاہیے, اور جابس چاہیے, اور اسپورٹس سیکٹر میں. تو انہوں نے پھر کامیاب جوان کا پروگرام ہم نے لانچ کیا تھا 2019 میں, اور ابھی تک تقریباً 3 سال میں ہم نے بہت چیز کام اس طرح انجام دی ہے. اصل میں کامیاب جوان پروگرام میں ہم جو مین سیکٹرز پہ کام کر رہے ہیں, اس میں پہلا یہ ہے کہ ہم نوجوانوں کو ٹیکنیکل ایجوکیشن دے رہے ہیں. صحیح. اس میں ہم ہائر لیول کی اور جو لوور لیول کے جو اسٹوڈنٹس ہیں اس میں ہم یونیورسٹیز, کالج اور مختلف انسٹیٹیوٹس میں ہم ٹیکنیکل ایجوکیشن دے رہے تھے کہ وہ سیکھے, کچھ ٹیکنیکل سیکھے, ہنر سیکھے, اور پھر وہ اس ہنر پہ وہ پاکستان کے اندر اور پاکستان سے باہر جاب کر سکے. صحیح. اور ابھی تک میں بتاؤں کہ اس میں ہم نے ابھی تک ملین لوگ جو ہے فیسیلیٹیٹ کی ہے. لاسٹ ٹائم نیو ٹیک کی طرح ہم نے ہمارا ایک کوآرڈینیشن رہا ہے, اور اس میں ہم نے 42,000 ٹارگیٹ رکھا ہے کہ اس سال ہم اتنے لوگوں کو ہم دیں گے. اور یہ پوری پاکستان سے انکلوڈنگ کشمیر اور گلگت بلتستان سے ہم یہ کر رہے ہیں. اسلام آباد میں بڑے ادارے کھلے ہیں, پشاور میں بھی, اور اسی طرح جتنے بڑی سٹیز ہے پاکستان کے ان میں ہم ٹیکنیکل ایجوکیشن یونیورسٹی والوں کے ساتھ نیو ٹیک کے تعاون سے ہم ٹیکنیکل ایجوکیشن دے رہے ہیں. اس کے علاوہ جو سب سے بڑا ہے لون اسکیم, لوگوں کو بغیر بلا سود قرضے دینا. صحیح. اور ابھی تک اس میں بھی جو ہے 60,000 تک ہم نے چھوٹے بڑے لون جو ہے وہ تقسیم کی ہے. اور اس کے لیے ایک پروسیجر ہوتا ہے کہ آپ کے کس طرح کام کرنا چاہتے ہو, اس کے لیے تھوڑا بہت کوالیفیکیشن بھی ریکوائرڈ ہے. آپ اپنا بزنس کھولنا چاہتے ہو یا پہلے سے موجود روزگار ہے اس کو بڑھانا چاہتے ہو, تو اس کے لیے گورنمنٹ آپ کو 10 لاکھ سے لے کر 25 لاکھ تک آپ کو جو ہے وہ بلا سود قرضہ دے رہا ہے. اس کے ساتھ ابھی جو ریسنٹلی پرائم منسٹر نے الاؤنس کیا کامیاب پاکستان, اس میں بھی یہ سارے چیزیں شامل ہیں. اس کے علاوہ جو اسپورٹس سیکٹر میں ہم نے کامیاب جوان کے انڈر کام کی, اور پورے ملک سے تمام پروونس سے جس طرح اسپورٹ ٹیلنٹ کو باہر نکالا, ہر سٹیز میں ہم نے اسپورٹس ڈرائیو کا اہتمام کیا. اور وہاں جو ٹیلنٹ تھا ہم نے لاہور قلندر جو پاکستان سپر لیگ کا ایک فرنچائز ہے اس کے ساتھ ہم نے کوآرڈینیشن کر کے ہم نے وہاں سے جو کرکٹ میں ٹیلنٹ نکالا تھا. اور اس کے علاوہ فٹ بال میں جو انٹرنیشنل فٹ بالر تھا مائیکل وون, وہ بھی پاکستان آیا تھا, اور اسپیشلی انہوں نے اپریشیٹ کیا. اس طرح جتنے بھی ٹریڈیشنل سپورٹس ہے اور سارے ہم کر رہے ہیں. ریسنٹلی ہم نے پشاور میں وہ بھی کیا, افتتاح کیا اس طرح اسپورٹس کا. تو یہ ہے کہ اسپورٹس پہ بھی ہمارا مین فوکس ہے. اور مین جو چیز ہے یوتھ گرین مومنٹ, جس کا ہم 17 تاریخ کو پرائم منسٹر صاحب افتتاح بھی کریں گے. اس سے یوتھ گرین مومنٹ کا مقصد یہی ہے کہ ہر یونیورسٹی میں
نوجوانوں کو ہم جو ہے انگیج کریں اس ملک کی پروگرس میں, اس ملک کی پراسپیرٹی میں. اور یہ ہے کہ یونیورسٹی کے اندر چھوٹے چھوٹے بہت تنظیمیں بنیں گی اور وہ کام کریں گے. اور اس گرین یوتھ موومنٹ کے جو مین جو ہے مینیفیسٹو تھیمیٹک ایریاز ہے 5, اس میں ایگریکلچر پہ ہم کام کر رہے, ویسٹ واٹر ریسورسز پہ ہم کام کر رہے, اور اس کے علاوہ گروپس بنیں گے, گروپ لیڈر, سیکنڈ لیڈر, اس تھرو پہ ہم چلیں گے. اور یہ ایک بڑا پروگرام ہے یوتھ کو انگیجمنٹ کے لیے. جہاں تک ہمارے پالیسی میکنگ کا تعلق ہے, آئی ایم ورکنگ ایز اے ممبر آف دا نیشنل یوتھ کاؤنسل, جو پوری ملک پاکستان سے 30 نوجوان ہے, اور یہ ہم مختلف تھیمیٹکس ایریاز پہ کام کر رہے ہیں. جہاں پہ میں کام کر رہا ہوں, جس گروپ کو میں لیڈ کر رہا ہوں, وہ سوک انگیجمنٹ ہے, یوتھ انگیجمنٹ گروپ ہے. ہم پاکستان میں نوجوانوں کو انگیج کر رہے ہیں, جتنے بھی مختلف یوتھ آرگنائزیشن ہے, یوتھ لیڈ آرگنائزیشن ہے, اور اپنے اپنی فیلڈ میں کام کر رہے ہیں. تو ہم نے ان کا ڈیٹا بھی کلیکٹ کیا ہے. ابھی تک میرے پاس تقریباً 2-3 ہزار کی آرگنائزیشن کا ڈیٹا مل چکا ہے, جو کچھ بہتر کرنا چاہتے. تو اس کو ہم 25 تاریخ کو نیشنل یوتھ کنونشن کر رہے ہیں اسلام آباد میں. اس میں وہ ساری آرگنائزیشن کی ہیڈ ہم بلائیں گے, اور ہمارا کوشش یہی ہے, جب سے ہمیں یہ خدمت کا موقع ملا ہے, ہماری یہی کوشش ہے کہ اس ملک کا ہر نوجوان, چاہے جہاں سے بھی ہو, جس مذہب سے بھی ہو, جس علاقے سے بھی ہو, اس ملک کی ترقی میں اپنا کردار ادا کرے. تو کامیاب جوان کا یہی کوشش ہے کہ نوجوانوں کو اچھی اور مثبت سرگرمیوں میں انگیج کریں, ان کو فیسیلیٹیٹ کریں, کوالٹی آف ایجوکیشن, اور اس کے علاوہ ہیلتھ اور اسکالرشپس میں. اور دین اگر کوئی جاب کرنا چاہتے ہیں تو اس کو لون دے کے اپنے گھر میں, اپنی کمیونٹی میں, اپنے سٹی میں, اپنے لیول تک وہ روزگار شروع کر سکتے ہیں. صحیح. تو ریحان زیب خان صاحب, یہ اگر ہم بات کریں کامیاب جوان پروگرام کی, تو اس کا کوئی کوٹا مختص کیا گیا ہے کہ اس صوبے کے اتنے ہوں گے, اس صوبے کے اتنے ہوں گے؟ یہ جو ہم لون دے رہے ہیں, لون کے حوالے سے تو کوئی کوٹا نہیں ہے. صحیح. لیکن پھر بھی یہ ہے کہ دیکھ لیتے ہیں کہ ریشو اگر پنجاب میں 60% لوگوں کو ملا ہے, تو پختونخوا میں بھی 40 یا 25%, 30% کو ملنا چاہیے. یہ نہیں کہ ایک صوبے کو سارے مل رہے, لیکن آبادی کے لحاظ سے. دوسرا یہ جو ہم دیکھتے ہیں, جو اپلیکیشن مل جاتے ہیں بینکس کو, تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح ایک بندے نے, اگر آپ اپلائی کر رہے ہو تو اس میں ہم دیکھ لیتے ہیں, ایک بینک آپ سلیکٹ کریں گے, وہ بینک آپ کا پورا پروسیس دیکھے گا کہ آپ کہاں پہ کام کر رہے ہو, کیا طریقہ کار ہے. اس میں کسی سے ہم وہ نہیں مانگ رہے کہ گارنٹی نہیں مانگ رہے کہ آپ یہ دے دو, کوئی گارنٹی نہیں. لیکن یہ جو فارم اپنے فل کرنا ہے, اس میں اپنے کلیئرلی مینشن کرنا ہے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں, یہ کر رہا ہوں. تو اس میں ابھی تک جو 40 سے 50 ہزار لوگوں کو ملے ہیں, تو اس میں موسٹلی پنجاب کو ملے ہیں, پختونخوا میں, گلگت میں بھی لوگوں کو ملے ہیں, اور کشمیر میں بھی لوگوں کو ملے ہیں, اور وہ روزگار کر رہے ہیں. اس میں اکثر لوگ گلے بھی کر رہے کہ مجھے نہیں ملا. اصل میں یہ ہر کسی کو نہیں ملتا. اس میں تقریباً 5-6 لاکھ اپلیکیشن مل جاتی ہے ہمیں. تو اس کا پھر ریویو کرنا اور دیکھ لینا کہ کیا طریقہ کار ہے, کیونکہ یہ سب کچھ بینک کر رہے ہیں. تو حکومت نے بینک کو سبسڈی دینا اور آگے سب کچھ وہ سنبھال رہے ہیں. تو ہم بینکس والوں کا بھی بڑا شکر گزار ہے کہ وہ ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں. کوشش یہی ہے کہ اس ملک کے ہر کونے تک یہ مل سکے. اور جہاں تک سکلز ہے, تو اس میں ہم نے کوٹا رکھا ہے, کیونکہ کوٹے کے حساب سے ہم ہر علاقے کی, ایون کہ ہم نے جو ریسنٹلی مرج ٹرائبل ڈسٹرکٹ ہے, جہاں سے میرا بھی بلانگ ہے, اور بلوچستان جو سفر ایریا ہے, AJK جو ہمارا آزاد جموں کشمیر ہے, اس کے لیے بھی ہم نے اسپیشل کوٹا کیا. اور اسلام آباد میں ہم ان کے لیے 2 کالجز مختص کیے ہیں. تو اس کے علاوہ جو اسپورٹس میں بھی ہے, لیکن اسپورٹس میں ہم مختلف سٹیز میں جا رہے ہیں, مختلف پروونس کی کیپٹل میں جا رہے ہیں, اور وہاں پہ ہم وہ کر رہے ہیں. ہماری کوشش یہی کہ ہم ہر جگہ پہ جا کے, اور ہر جگہ پہ جا کے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر سکیں. صحیح. اور اس میں ایک یہ مسئلہ بھی آتا ہے, جیسے کہ آپ نے بات کی کہ تعلیم ضروری ہے, لیکن وہ نوجوان یا وہ ایسے لوگ جن کے پاس تعلیم بالکل بھی نہیں ہے, تو ان کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ ان کے پاس اگر تعلیم نہیں ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ خواہ کس کے پاس ایجوکیشن ہو تو وہ کچھ نہیں کر سکتی. ہم ان کے لیے ٹیکنیکل ایجوکیشن جو میں نے کہا بالفرض ہم ٹیلرنگ سکھا رہے ہیں, کسی کو پینٹنگ سکھا رہے ہیں, دیواروں کو کلر کرنا. اس کے علاوہ ہم کمپیوٹر اگر کوئی تھوڑا بہت سمجھ سکتا ہے تو ہم اس کو پروگرامنگ سکھا رہے ہیں.
اور بہت ایسے پروگرامز ہے کہ ہم وہ ان کو سکھا رہے ہیں، اور بڑے لوگ پاکستان سے باہر بھی چلے گئے، خلیج ممالک میں اب جاب کر رہے ہیں. اچھا، تو اس ماشاء میں اللہ. یہ نہیں ہے کہ جس کے تعلیم ایجوکیشن نہیں ہے، لیکن جو ہم یہ قرضے دے رہے ہیں تو اس میں ہم بہت دیکھتے ہیں کہ یار ایجوکیٹڈ بندہ ہو تو وہ ایزیلی مینیج کر سکتا ہے. صحیح. اس میں بھی ہم اکثر اوقات بھی یہ خیال رکھتے، ایسا نہیں کہ اوورال ہم جس کا کوالیفیکیشن ہو اس کو ہم نہیں دیتے، اس کو بھی دے دیتے ہیں، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں. اور یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ اس کی شفافیت کو یقینی بنانے کے لیے کیا اقدامات کیے گئے؟ شفافیت کے لیے عمران خان نے کہا کہ میں ہر چیز پہ کمپرومائز کر سکتا ہوں، لیکن میں میرٹ پہ شفافیت پہ کمپرومائز نہیں کر سکتا. جب سے یہ احساس کفالت ہم لانچ کر رہے تھے، اس پہلے پریویس گورنمنٹ کا ایک پروگرام تھا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام. میں آپ کو بتاؤں، ہم نے ڈیٹا نکالا تھا، تقریباً تھاؤزنڈز لوگ تھے، مجھے ایگزیکٹ فگر یاد نہیں ہے، صحیح. لاکھ کے قریب تھے. ایسے لوگ تھے جو 23 گریڈ آفیسر تھے، میں نے 22 گریڈ بڑے بڑے آفیسر تھے، بڑے بڑے آفس ہولڈر تھے. وہ اس بے نظیر انکم سپورٹ سے 12 ہزار روپے وہ لے رہے تھے. اس کے علاوہ سرکاری ملازمین ایسے لوگ بھی تھے جو باہر تھے، باہر ان کا بڑا کاروبار تھا، پھر بھی وہ پیسے لے رہے تھے. سب سے پہلے ہم نے یہ اسٹیپ لیا کہ شفافیت کو ہم نے یقینی بنایا، اور ان جیسے جو لوگ تھے وہ سارے ہم نے نکال دی. صحیح. اس میں ہم نے کنڈیشن رکھی، اگر کوئی باہر حج پہ گیا ہے تو صحیح. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا یہ اہل ہے کہ وہ اپنی فیملی کو سپورٹ کر سکتا ہے. یہ تو غریب لوگوں کے لیے، یا کوئی سرکاری ملازم ہے وہ بھی اس کے لیے اہل نہیں ہے. اس کے لیے اور بھی کنڈیشن تھی، لیکن یہ 2 میجر کنڈیشن تھی. صحیح. اور اس کے علاوہ جو کفالت پروگرام میں شفافیت کا طریقہ کار ہے، بڑے لوگوں نے کوشش کی، لیکن اس میں بڑے جو پرائم منسٹر کے ویژن کے مطابق ہمارے ثانیہ نشتر صاحب کام کر رہی ہے، تو وہ بالکل اس کو نہیں دیکھتے کہ یہ کون ہے کہاں سے ہے، لیکن میرٹ کو دیکھتے. باقی جو ہمارے کامیاب جوان کے لون اسکیم کا ہے، میں خود وہاں کام کر رہا ہوں. میں اپنے دوست اکثر مجھ سے ناراض بھی ہو جاتے ہیں کہ بھائی آپ اتنے بڑے جگہ پہ کام کر رہے ہو، آپ ہمارے لیے قرض نہیں نکال سکتے. میں نے کہا آپ کی اپلیکیشن میں ایسی کوئی نہیں ہے، آپ کو میرٹ پہ ملے گا، آپ میرے بھائی کیوں نہ ہو. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم بڑے وہ میرٹ پہ کام کر رہے ہیں. باقی جو سپورٹس ہے، ٹیکنیکل ایجوکیشن میں ہم وہ لوگوں کو دے رہے جو انٹرسٹ رکھتا ہو زیادہ. اکثر مقامات پہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ آ جاتے ہیں اور وہ جو ہے ٹائم پاس کے لیے آ جاتے ہیں. تو ہماری کوشش یہی ہے کہ ایسے لوگوں کو آگے لایا جائے جو اصل میں کچھ کرنا چاہتے اور سیکھنا چاہتے. تو میرٹ پہ کوئی کمپرومائز ہم نہیں کرتے. صحیح. میرٹ پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہو رہا ہے، یہ بہت اچھی بات ہے. اور آپ نے یہ بھی بڑی ایک خوبصورت بات کہی کہ آپ کے دوست خود آپ سے ناراض ہو گئے ہیں کہ ہمیں کیوں نہیں آپ نے قرضے دلوائے. تو یہ بات ہونی چاہیے کہ بات آتی ہے میریٹوکریسی کی، شفافیت جس کی بات ہمیشہ وزیر اعظم عمران خان کرتے ہیں، اور ٹرانسپیرنسی. اگر یہ ہوگا تو ڈیفینیٹلی ہم اپنے ان نوجوانوں کو جو باصلاحیت ہیں ان کے لیے کچھ کر پائیں گے، اور وہ پھر آگے پوری قوم کے لیے کچھ کر پائیں گے. کیونکہ جو بات ہو رہی ہے انٹرپرینیورشپ کے کانسیپٹ کی، دنیا میں اگر ہم دیکھیں اب کانسیپٹ چینج ہونا شروع ہو گیا ہے. اگر ہم دنیا کے بڑے بڑے نام اٹھا لیں، بل گیٹس دیکھ لیں، ایلن مسک دیکھ لیں، پھر اس کے علاوہ علی بابا، ٹھیک ہے، یہ تمام بڑے بڑے پروڈکٹس ہیں، ہیولٹ پیکرڈ، ڈیل، جتنے بھی ہیں، یہ تمام وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے جابز نہیں کی، اپنے بزنسز کیے. تو آپ کے خیال میں یہ رول ماڈل ہو سکتے ہیں، اسپیشلی وہ لوگ جو انٹرپرینورشپ کرنا چاہتے ہیں ان قرضوں سے؟ بالکل. یہ تو ہم بار بار دکھا بھی رہے ہیں، لوگوں کو سکھا بھی رہے ہیں. ہمارے دوست ہیں جو اس گروپ پہ کام کر رہے ہیں، امپلائمنٹ کریشن اور انٹرپرینورشپ پہ. یہ ہے کہ کامیاب لوگ ہمیشہ وہ ہوتے ہیں جو خود اوپر آ جاتے ہیں، خود سیکھ کے آ جاتے ہیں، کچھ کر کے آ جاتے ہیں. اب آپ نے بل گیٹس کی مثال لیا، میں اکثر ان کی وہ لائف پڑھ رہا ہوں. انہوں نے جس طریقے پہ آگے آ کے جس طرح ہولڈ کیا پوری دنیا میں، اس کی پورا ہولڈ ہے. تو ہم بھی نوجوانوں کو اس طرح امپاور بنانا چاہتے ہیں کہ وہ کچھ سیکھی، چھوٹے موٹے کام سیکھی، اور پھر وہ آگے فالو کرے اور اپنی کمیونٹی کی اور اپنی کنٹری، اپنے ملک کو سپورٹ کرے. میں اگر آپ کو ایک مثال دو، یہ گجران والا ہے یا گجرات پاکستان میں کامیاب جوان پروگرام کی ویڈیو بھی اس پیج پہ موجود ہے. صحیح. کسی کو ادھار ملا تھا تو انہوں نے آٹو جو رکشا ہے اس کا چھوٹا بڑا کاروبار شروع کیا تھا. صحیح. تو وہ انہوں نے 1-2 سال میں اس نے کہا کہ میں نے جب 20 لاکھ سے شروع کی تو اب میرا جو کرنٹ 2 سال ہے، میں 80 لاکھ سے 90 لاکھ تک میرے پاس ابھی، مطلب 2-3 سال میں آپ اتنے کما سکتے ہو. صحیح. لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے محنت پہ. محنت کر رہے ہیں، ٹائم دے رہے ہیں،
اور یہ ہے کہ محنت کے بغیر کوئی بھی چیز ممکن نہیں. جتنے بڑے لوگ آپ دیکھ رہے ہو, آپ ایون کہ پرائم منسٹر صاحب کی مثال لیں, جو بھی یہاں پہ آج بیٹا ہے تو یہ کوئی ایسا نہیں آیا, اس نے بڑے محنت کی ہے. کرکٹ لائف کے بعد انہوں نے جو ویلفیئر سیکٹر میں جا کے کیا, ہر کسی کے پاس گیا, پورے ملک کا وزٹ کیا, دیکھ لیا, اور اس کے بعد جو یونیورسٹی ایجوکیشن, لوگوں کو اویئرنیس, تو یہ جو جتنے بھی بڑے لوگ ہیں وہ سارے بڑے محنت کر کے پہنچ جاتے ہیں. ایسا نہیں کہ بس میں یہاں بیٹھا رہا اور اوپر سے کوئی آگے کی بارش ہو رہی ہے. تو ایسا نہیں ہے, محنت ضروری ہے ہر کام کے لیے, کہ وہ ایجوکیشن ہو, روزگار ہو, ایون آپ ادھر ہوسٹ کر رہے ہو, جو بھی کام ہو محنت کر رہے ہو نا. محنت کے بغیر یہ آپ صبح سویرے اٹھے ہو, فریش ہو کے یہاں پہ آئے ہو, میرا بھی پتہ نہیں کتنا انتظار آپ نے کیا, تو یہ چیزیں محنت کر رہے ہو نا, تو اس لیے آپ اس مقام پہ موجود ہو. تو ہر کوئی محنت کرے جس بھی فیلڈ میں, انشاءاللہ اللہ آپ کو کامیابی دیں گے. آپ نے بالکل درست فرمایا کہ محنت میں ہی عظمت ہے, اور ہم اگر پاکستان چھوڑ کے ساری دنیا کی بات کریں تو یہی ایک کلیہ ہے کہ اگر آپ جتنی حرکت کریں گے اتنی برکت ہوگی اور اتنا ہی آپ ارن بھی کر سکتے ہیں. تو ایک حکومت نے ہاتھ لازمی پکڑایا ہے اور آپ نے اس ہاتھ کو تھام کے آگے کیسے بڑھنا ہے, ابھی آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ٹیکنیکل تعلیم بھی دی جا رہی ہے, بلا سود قرضے بھی دیے جا رہے ہیں, پھر یوتھ گرین موومنٹ جس کے ابھی یہ تذکرہ کر رہے تھے, ابھی لانچ ہونے والا یہ پروگرام, تو اس پہ ابھی ہم تفصیلی گفتگو کرتے ہیں کہ یوتھ گرین موومنٹ ذرا بتائیے گا ہمارے سامعین کرام کو کہ یہ کیا ہے. یہ میرے لیے بھی سننے میں ایک نیا پروگرام ہے. یہ یوتھ گرین موومنٹ جب سے ہم نے کامیاب جوان اور یہ نیشنل یوتھ کونسل لانچ کیا تو اس وقت بھی یہ ایک تھا کہ نوجوانوں کے انگیجمنٹ کے لیے صحیح امپاور تو ہم کر رہے ہیں, انکرج تو ہم کر رہے ہیں, لیکن اس کو انگیجمنٹ کے لیے کوئی ایسا پریکٹیکل سیٹ اپ ہونا چاہیے. تب سے پھر یہ گرین یوتھ موومنٹ کا فیصلہ کیا گیا. انشاءاللہ 17 تاریخ کو پرائم منسٹر صاحب ان کا افتتاح کریں گے. اس میں 5 سسٹمیٹک ایریاز ہیں صحیح کہ لیکن اس میں ہم کام کریں گے یونیورسٹی کے اندر, اور ہمارا کوارڈینیشن ہے ہائر ایجوکیشن کمیشن آف پاکستان کے ساتھ. صحیح ملک کے تمام یونیورسٹیز میں ہم کام کریں گے, نوجوانوں کو انگیج کریں گے. اس میں سب سے پہلے ہم کام کریں گے بلین ٹری سونامی میں, جو پرائم منسٹر کا ایک ویژن ہے کہ درخت لگاؤ اور ملک بچاؤ, اور جو 10 بلین جو ہمارا سونامی کا ایک ویژن ہے پرائم منسٹر کا, ہر سال مونسون میں یا دوسری سیزن میں ہم درخت لگائیں گے. تو اس میں یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ سپورٹ کریں گے, وہ اپنے گاؤں میں, اپنی یونیورسٹیز میں, اپنے انوائرمنٹ میں درخت لگائیں گے. ایک ہم نے اس میں انگیج کرنا ہے. دوسرا جو کمیونٹی اویئرنیس ہے, جس طرح کووڈ کا مثال لو, پولیو کا ہے, تو اس میں نوجوان اپنے ہمارے علاقے سے ہے کہ موسٹلی ہم انایجوکیٹڈ پیپل ہے, لیسٹ ڈیولپ ایریاز ہے نا, تو وہاں پہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا, یا لوگوں نے اپنی طرف سے وہ کنسپریسی تھیوری کریٹ کی ہوتی ہے کہ بھائی یہ بالفرض میں آپ کو مثال دو کہ کووڈ کی ویکسین لگا کے بندہ 2 سال مر جاتا ہے. تو ہمارے جو جتنے بھی دیہاتی علاقے وہاں تو لوگ تو بڑی چیز کو بڑے سیریس لیتے ہیں. بالکل. تو وہی نوجوان جا کے ان کو اویئر کریں گے کہ بھائی اس کا یہ فائدے ہے, اس کے نقصانات کوئی نہیں ہے. تو ایک یہ ہو گیا. اس کے علاوہ ایگریکلچر سیکٹر جو پاکستان کا ایک میں سمجھتا ہوں کہ بیک بون ہے ایگریکلچر, اس میں بھی نوجوانوں کو ہم انگیج کریں گے کہ کس طرح اسمال لیول پہ ایگریکلچر جا کے جو فارمرز ہیں ان کو سپورٹ کرے, ان کو اویئر کرے, اور خود بھی اس میں بھی اپنا کردار ادا کرے. کلائمیٹ چینج, گرین انرجی, جو ہم پولوشن کنٹرول کی بات کر رہے ہیں, پلاسٹک کو استعمال نہ کرنا, اور اس کے علاوہ جتنے بھی گلوبل وارمنگ ہے, پاکستان بھی متاثر ہو رہے ہیں گلوبل وارمنگ سے. ہم جو ہے ولنریبل کنٹریز میں ہم 6 نمبر پہ ہیں. تو اس پہ بھی نوجوانوں کو انگیج کرنا. موسٹ امپورٹنٹ نوجوانوں کا جو گلہ ہے کہ جو یونیورسٹیز میں یونین پہ پابندی ہے, سیاست کا موقع نہیں ہے. یہ اتنا زبردست پروگرام ہے کہ اس میں نوجوانوں کو سیاست کا جو یونین بنانے کا موقع ملے گا. ہر یونیورسٹی میں یونین بنے گا, یونین کے لیڈرز ہوں گے, ڈائریکٹ الیکشن پہ منتخب ہوں گے, اور وہ اسی یونیورسٹی میں وائس چانسلر کے ساتھ مل کر کوئی ہاسٹل کا مسئلہ آیا, کوئی اسٹڈی کا مسئلہ آیا, کوئی لائبریری کا بھی مسئلہ ہو, تو وہ نوجوان مل کے وہ مسئلے حل کریں گے. تو اس کو موقع بھی ملے گا. گراس روٹ لیول سے جو نوجوان لیڈرز ہیں وہ بھی اوپر آئیں گے. تو یہ 4-5 جو مین پروگرامز ہیں اس پہ انشاءاللہ ہم کام کرنے شروع کریں گے. پہلے سے بھی ہم اس پہ کام کر رہے ہیں, اور اس سے یہ ہے کہ اس میں بھی نوجوانوں کو ہم
بہتری کی طرف لا رہے ہیں. صحیح کہ ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ پیش آیا, ہم نے میڈیا پہ بھی دیکھا, سوشل میڈیا پہ بھی اس طرح کی کچھ رپورٹس دیکھی کہ جس میں لوگ شکایت کرتے نظر آ رہے تھے کہ کچھ بزرگ تھے جنہیں شاید اتنی اویئرنیس نہیں ہے, انہیں پتہ نہیں ہے, لیکن ان کے ساتھ زیادتی یہ ہوتی تھی کہ کوئی اور ان کے پیسے نکال لیتا تھا. تو اس سلسلے میں حکومت نے کیا اقدامات کیے اور آیا ایسے لوگوں کو نشان عبرت بنایا گیا کہ نہیں؟ ریحان زیب خان صاحب کیا کہیں گے اس پہ؟ سہیب بھائی, پہلے تو یہ ہے کہ ایسے لوگ جو بھی کر رہے ہیں وہ نہ صرف ہمارے بلکہ پورے معاشرے کے دشمن ہیں. بے شک. اور یہ غریب لوگوں کا جس طرح آپ نے ذکر کیا, خاص طور جو ہمارے رورل ایریاز ہے, جو دیہی علاقے دور دراز جہاں پہ انٹرنیٹ کا نہیں ہے, جہاں پہ اویئرنیس اتنا نہیں ہے, وہاں پہ یہ واقعات بڑے زیادہ ہوتی ہیں. اور لاسٹ ایئر میرے خود اپنے ڈسٹرکٹ باجوڑ میں بھی ہوا تھا, لیکن ہم نے تو ان کو نشان عبرت بنایا تھا جو وہاں پہ جو سول ایڈمنسٹریشن ہے ان کے تعاون سے. اس کے علاوہ بھی کئی کمپلینٹ آ جاتی ہے کہ بھائی خواتین سے انگوٹھی لگاتے ہیں, پھر کسی بھی بہانے ان کو واپس نکالتے, وہ پیسے خود یوز کرتے ہیں. صحیح. تو یہ معاشی ایک بڑا کرائم ہے, اور اس کے لیے ایف آئی اے نے بھی بڑا ایفرٹس کیا, وی آر تھینکفل. اور اس کے لیے ایک احساس پروگرام نے ایک کمپلینٹ سیل بھی لانچ کیا ہے. کانٹیکٹ جو ہے نمبر, آپ کانٹیکٹ پہ کال بھی کر سکتے ہو, ای میل بھی کر سکتے ہو, ڈائریکٹلی اپنے کمپلینٹ بھی کر سکتے ہو. اس کے ساتھ ساتھ جو پرائم منسٹر کا کمپلینٹ سیل ہے اس میں بھی اپنا وہ اندراج کر سکتے ہیں. 14,000 روپے مل رہے ہیں, 14,000 میں ایک پیسہ کوئی بھی نہیں کاٹے گا. جو آپ کو ریٹیلر پیسے دے رہے ہیں یا جو بھی شاپ والے دے رہے ہیں, تو ان کو پیسہ حکومت پاکستان دے رہا ہے. یعنی کوئی کہتا ہے 500 دے دیں, 1000 دے دیں, وہ نہیں ہے, وہ نہیں دینا, بلکہ 100 روپے بھی نہیں دینا. 100 روپے بھی یہ ان کے لیے بڑا اسٹرکٹ قانون ہے, اور یہ جو کر رہے ہیں یہ کرائم کر رہے ہیں. میرے اپنے ڈسٹرکٹ میں بڑے شکایتیں آئی تھی, اور پختونخوا سے بھی اکثر لوگ کال کر رہے ہیں کہ فلان جگہ پہ لے رہے ہیں. تو ہم نے کارروائیاں بھی کی انتظامیہ کے تعاون سے, اور پھر بھی اگر کوئی ایسا کر رہا ہے تو یہ اس سے جو ہے باز آنا چاہیے. اب میں ان سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ یہ دیکھو, یہ غریبوں کا پیسہ ہے, چاندوں کا پیسہ ہے. مطلب یہ ہے کہ کوئی بیوہ ہے, کوئی زکوٰۃ کا پیسہ سمجھو نا, اب اس میں بھی اس طرح چوری کر رہے ہو, تو یہ ہے کہ آپ اللہ بھی آپ کو پکڑے گا اور یہ حکومت بھی آپ کو پکڑیں گے. تو یہ سے اگر کوئی واقعات, میں نوجوانوں کو جو سن رہے ہیں میں ان سے ریکویسٹ کر رہا ہوں, اکثر ہمارے جو خواتین ہیں وہ موسٹلی لٹریٹ ہوتے ہیں نا, ناخواندہ ہوتے ہیں, تو ان کے لیے یہ بڑا یہ ہے کہ مشکل ہوتا ہے. اور انہوں نے ایک ظلم یہ بھی کیا تھا کہ جہاں پہ انگوٹھا لگا رہے ہیں پیسوں کے لیے, تو وہاں پہ انہوں نے جو فرنچائز ہے, مختلف فرنچائز جو سم کالز کے لیے جو سم یوز کرتے ہیں نا, تو انہوں نے ان کی انگوٹھی پہ سیمز نکالے تھے, کسی کے نیم پہ 5 سم نکلے, خاتون بیچارے کو پتہ بھی نہیں ہے, اور ان کے نیم پہ 4 اور 5 سم نکلے ہیں. تو اس کے لیے میں نے سائبر کرائم اسلام آباد کو لاسٹ ایئر کہا تھا, اور انہوں نے کارروائی کر کے, جو میرے باجوڑ کا ایک علاقہ ہے برنگ, وہاں پہ 15 خواتین تھی کہ ان کو پتہ بھی نہیں تھا, اور ان کے نیمز پہ 5 اور 4 سیم نکلی تھی. اور وہ سیم پتہ نہیں کوئی افغانستان میں یوز کر رہے, کوئی ادھر یوز کر رہے, بلوچستان میں یوز کر رہے, مختلف ٹیرر ایکٹیویٹیز میں یوز کرتے تھے. تو اس پہ بھی ہم نے جب فائنڈ کیا تو پتہ چلا کہ یہ جو ریٹیلرز ہوتے ہیں وہاں پہ ان سے ہوا تھا, اور اس پہ بھی ہم نے بڑا ایکشن لیا. میں جو نوجوانوں کو ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں, ایک تو ہم نے ان کو اویئر کرنا ہے, جو آپ کو 14,000 روپے ملیں گے, آپ کے کوئی ایشو درپیش ہو تو آپ متعلقہ انتظامیہ اے سی ہو گیا ڈی سی سے آپ ڈسکس کر سکتے ہیں, ان کے پاس اختیار ہے. اگر وہ نہیں کر رہے تو پھر اگلی فارورڈ آپ کو کمپلین اپنا فارورڈ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو باقی یہ جو لوگوں کو مس گائیڈ کر رہے ہیں, تو اس کے لیے میرا پیغام ہے کہ بھائی چیزوں سے باز آ جاؤ. آپ کے ساتھ جو ہوگا بالکل برا ہوگا, کیونکہ یہ آپ بڑا کرائم ہے یہ. تو یہ ہے کہ کوشش کر رہے ہیں کہ 100% اس چیز کو شفاف بنایا جائے اور لوگوں کو 100% فیسیلیٹیٹ کیا جائے. باقی عوام سے بھی تعاون کی درخواست ہے کہ وہ حکومت کے ساتھ اور جتنے بھی ہمارے سینٹرز ہیں احساس کفالت کی, ان کے ساتھ تعاون کریں. صحیح, آپ نے بالکل درست فرمایا. اور خصوصاً جیسا کہ ابھی خان صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ نے خود بھی اپنا احساس ذمہ داری نبھانا ہے. وہ کیسے کہ 14,000 اگر حکومت نے مختص کیا ہے تو 14 ہی لیں. اگر آپ کو کوئی ڈراتا ہے, دھمکاتا ہے کہ اگلی دفعہ آپ کو نہیں ملیں گے یا ہم آپ کا نام کٹوا دیں گے, تو
اس دھمکی میں آپ نے نہیں آنا، بلکہ اگر ایسی کوئی بات ہوتی ہے تو لازمی کمپلین آپ کریں، جو متعلقہ حکام ہیں ان تک اپنی آواز پہنچائیں اور یہ بتائیں کہ آپ کے ساتھ یہ ظلم، یہ زیادتی ہو رہی ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اس میں سے 100 روپے کا بھی کوئی حقدار نہیں ہے۔ تو بعض ہم نے یہ بھی کمپلینس دیکھی، کوئی کہتا ہے 500 ہمیں آپ دیں، 1000 روپیہ ہمیں دیں، 2000 ہمیں دیں، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ آپ نے اس کی فوری طور پر کمپلین کرنی ہے تاکہ حکومت ایسے لوگوں کے خلاف فوری کارروائی کر سکے۔ اس کے علاوہ جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے بے نظیر انکم سپورٹ میں جو کہ پیسے ملتے تھے، تو آپ نے بتایا کوئی 22ویں گریڈ کا آفیسر بھی بیچ میں نکلا، کوئی اچھا خاصا کھاتا پیتا تاجر بھی بیچ میں نکلا، تو ان سے کوئی ریکوریز بھی ہوئی ہیں؟ کیا کاروائیاں ہوئیں ان کے خلاف؟ یہ بھی ہمارے سامنے لازمی جاننا چاہیں گے۔ یہ جب سے یہ انکوائری کنڈکٹ ہوئی اور لوگ اس میں نکلے، جتنے بھی سرکاری لوگ تھے ان کو معطل کیا گیا اسی وقت، اور ان کو کہا گیا کہ جتنا پیسہ انہوں نے جمع کیا سارا پیسہ واپس سرکاری خزانے میں جمع کر دو۔ صحیح۔ جہاں تک میں جانتا ہوں، صحیح، مجھے لگتا ہے کہ 80% گورنمنٹ اس میں کامیاب ہوئی اور ریکوری ہو چکے ہیں۔ صحیح۔ باقی جو بڑے آفیسرز تھے ان کو بھی ریڈ کال دی گئی تھی کہ جو چیز یہ ہے، باقی آفس ہولڈر نے کوشش بھی کی اس چیز کو خفیہ رکھی، لیکن گورنمنٹ نے ان کو اوپنلی شیئر کیا، ان کو ایکسپوز کیا کہ آئندہ کوئی اس طرح جرات نہ کرے۔ تو ریکوریاں ہو چکی ہے اور یہ ہم نے نشانی عبرت بھی بنایا ہے کہ آئندہ آپ اس طرح نہیں کر سکیں۔ پھر بھی اگر کوئی کچھ نہ کچھ ادھر ادھر رہتا ہے تو اس پہ بھی حکومت کی یہ فوکس ہے کہ اس کو پکڑے اور اس کو انصاف کے کٹہری کے اندر لایا جائے۔ صحیح، بالکل انصاف کے کٹہرے میں لانا چاہیے، کیونکہ یہ غریبوں کا پیسہ ہے، اور جب بات ہوتی ہے عام لوگوں کی تو زکوٰۃ، خیرات، جہاں سے بھی ہمیں چیریٹیز آتی ہیں، کئی دوست ممالک ہماری مدد کرتے ہیں، تو صرف اس وجہ سے ہے کہ ہم نے ان لوگوں کو اوپر اٹھانا ہے جو کہ معاشرے میں بہت کہیں پیچھے رہ گئے ہیں، یا جن کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں، یا جن کے پاس اتنے ذرائع آمدن نہیں ہیں، تو ان کا پیسہ کھانا تو بالکل یہ قابل معافی نہیں ہے، اور لازمی اس پہ حکومت اقدامات کر بھی رہی ہے اور مزید سخت اقدامات کرنے چاہیے تاکہ کوئی اس بارے میں سوچے بھی نہ، اور یہ بلکہ اگر ہم ایمانداری سے ڈسپس کریں گے تو یہ تو نیکی بھی ہے کہ ہم نیکی بھی کما رہے ہیں اس میں، تو اس میں بھی اگر ہم بددیانتی کریں گے تو اچھی بات نہیں ہے۔ تو ہم ڈیفینیٹلی بات کر رہے ہیں سامعین اکرام جنہوں نے ابھی ہمیں جوائن کیا، انہیں ہم بتاتے چلیں۔ اس وقت ریحان زیب خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، رہنما تحریک انصاف ہیں، اور ان سے ہم بات کر رہے ہیں خاص طور پر کامیاب جوان پروگرام کے حوالے سے۔ یہ پالیسی میکر ہیں، پالیسی بنانے میں انہوں نے اہم کردار ادا کیا، اور خاص طور پر خود بھی ایک نوجوان ہے، اور نوجوانوں کی فلاح و بہبود کے لیے جو اقدامات ابھی تک کیے ہیں ان تمام پہ ہم نے کافی گہری بات کی، اور گہری نظر رکھتے ہیں یہ تمام امور پر بھی پاکستان بھر میں۔ خصوصاً اگر ہم بات کریں اس وقت زراعت کے حوالے سے، وزیراعظم عمران خان کا ایک ویژن رہا کہ ہم ان علاقوں میں جہاں پہ لو کاسٹ کوئی پھل ہے یا سبزی ہے وہ اگا رہے ہیں، اس کی بجائے کوئی مہنگا پھل یا سبزی اگائی جائے تو وہ زیادہ سود مند ثابت ہوگا۔ جیسا کہ ابھی چکوال میں اولیوز کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ ہم اولیوز یہاں پر خود کفیل بھی ہوں گے، ہم دنیا کو بیچیں گے بھی، جو کہ ایک بہت مہنگا آئل بھی تصور کیا جاتا ہے۔ تو اولیوز کا یہ انیشیٹو، اس کے علاوہ ایسے کون کون سے انیشیٹو ہیں کہ ہم اسی پانی کو یوٹیلائز کرتے ہوئے زیادہ آمدن اپنی بڑھا سکیں؟ بالکل صہیب بھائی، یہ میں نے جس طرح پہلے کہا کہ ایگریکلچر جو ہے یہ پاکستان کا ایک ریل کی ہڈی ہے، اور ہم 70% جو ریونیو ہے وہ ایگریکلچر بیس پہ، مطلب ہم ایگریکلچر پہ ڈپینڈ کر رہے ہیں۔ پچھلی گورنمنٹ میں یہ ہوا کہ اپنی سیاسی مفاد کے لیے، اور میں ویری سوری ٹو سے مقاصد کے لیے، انہوں نے اس چیز کو بڑا مس یوز کیا، اور جہاں پہ گندم چاہیے وہاں پہ گنا لگا، اور جہاں پہ گنا چاہیے تھا وہاں پہ کوئی اور کراپس لگے، تو اس وجہ سے ذمہ داروں کو بڑا نقصان ہوا۔ دوسرا یہ کہ ذمہ داروں کے لیے وہ اس طرح قانون سازی نہیں کی گئی کہ ایک ذمہ دار اگر اتنا محنت کر کے ایٹ دی اینڈ پہ ان کو اس کا اتنا نہیں ملتا تو وہ ڈس ہارٹ ہو جاتے اور آئندہ اس طرح۔ دوسرا یہ کہ جو کاتے ریسنٹلی بھی بڑی مشکلات ہے، لیکن گورنمنٹ کے اسٹیپ ایسے ہے کہ کوئی بہتر کر سکے خصوصی طور پر ذمہ داروں کے لیے۔ آپ نے جس طرح ذکر کی کہ نئے نئے جو کریشن ہو رہے ہیں انیشیٹو ایگریکلچر میں، آپ نے زیتون کا جو مثال دیا، میں اپنے ڈسٹرکٹ کا اگر مثال دو، پہلے بار تاریخ میں پہلے بار ہم نے اپنے باجوڑ میں زیتون کے تیل دوسرے سٹیز میں سپلائی کیے، اور یہ بہت بڑی۔ آپ نے چکوال تو پھر بھی ڈیولپ ہی رہا، میں اپنے ایریا کی بات کر رہا ہوں جو ہم افغانستان کے بارڈر ہے، ہمارے زمین ایسے ہے جو اس کے لیے بڑی
فیوریبل ہے زیتون کی فصل کے لیے. صحیح. اور ریسنٹلی جب میں وزٹ کر رہا تھا میں دیکھ رہا تھا کہ ساری دکانوں میں اپنے باجوڑ کی پروڈکشن پڑا ہے. بڑی خوشی ہوئی. اور وہاں پہ لوگوں کو روزگار بھی مل رہے. ایک فارم میں 100 200 لوگ کام کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جو آگے پروسیس میں لوگ کام کر رہے ہیں. ایک تو فی الحال تو ہم نے ایک اسٹیپ لی ہے نا, تو اس پہ اگر مزید کام ہو جائے, حکومت کام کر بھی رہے. اس کے علاوہ جو مختلف پلس کے حوالے سے ہمارے باجوڑ اور یہ سوات ایریاز میں یہ بڑا رچ پوٹینشیل ہے پلس کے لیے, فروٹس کے لیے. تو اس میں بھی حکومت نئی نئی جو ہے وہ کریشن لا رہے ہیں. ایگریکلچر جو ہمارے ایگریکلچرسٹ ایکسپرٹس ہیں اور دیکھتے ہیں. سب سے پہلا مین فوکس ہمارا یہ ہے کہ فارمر کو انفارم کیا جائے, اویئر کیا جائے کہ وہ ٹریڈیشنل طریقے پہ جو وہ کراپس اگاتے تھے, اب ہم وہ ٹیکنیکل طریقے اور سائنٹیفک طریقے پہ ہم اس کو اویئر کر رہے ہیں کہ کس زمین کے لیے کون سی کراپ ٹھیک, کتنا پانی چاہیے اور کیا طریقہ کار کس موسم میں کون سے ہوتے ہیں. تو اس پہ حکومت کا بڑا مین فوکس ہے پرائم منسٹر کا. اور اس کا جو ایگریکلچر منسٹری ہے فیڈرل لیول پر اور پرووینشنل لیول پر, وہ کافی حد تک بہتر کام کر رہے ہیں. اور اللہ کرے کہ پاکستان جو ہمارے جگہ گندم کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے, ہم یوکرین سے امپورٹ کرتے ہیں. اب یوکرین کا یہ ایشو ہو گیا, پتہ نہیں کتنے 50% یا 60% انکریز ہوا ہے ان کی انٹرنیشنل پرائس میں گندم کی. تو اللہ کرے کہ پاکستان میں جو ابھی فصل ہوگا گندم کی اچھی فصل ہو جائے اور کسانوں کو بھی, اور جو ہم لوگ جہاں سے ہم روٹی کھاتے ہیں ہمیں بھی فائدہ ملے. تو یہ ہے کہ حکومت کا مین فوکس اس پہ ہے اور کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کو جس طرح ایگریکلچر کنٹری تھا اس کو اسی طرح اس سے خواب کی مطابق ہم اس پہ کام کریں. صحیح. آپ نے درست فرمایا کہ اب ہم اس طرح بڑھ بھی رہے ہیں, اور یہ میرے لیے بڑا ایک حیران کن انکشاف ہے آپ کا کہ اب باقاعدہ طور پہ جو ہمارے ناردرن ایریاز ہیں یا ہمارے جو ایڈجائننگ افغانستان کے ایریاز ہیں وہاں پر باقاعدہ طور پہ اب یہ پروڈکٹ موجود بھی ہے. تو اس کی پروسیسنگ وغیرہ کا بھی کیا سسٹم ہے؟ اس کا پروسیسنگ کا جب میں نے وزٹ کیا تو مشین لگی ہے مختلف قسم کی. اچھا. پہلے تو ٹریڈیشنل طریقے پہ تھا لیکن وہ اتنا نہیں تھا. پھر وہ جو زیتون کی فصل میں انہوں نے جو مزید وہ ان کو امپروو کیا تو اس میں اس کو جیسی پیداوار بڑھی, اور جب پیداوار گڑی تو انہوں نے ایک پریکٹیکل کے لیے جو مشینری لائی تھی, چھوٹی مشینری ہے, 2-3 بندے اس کو چلا سکتے ہیں ایزیلی. تو وہ کامیاب ہوا. پھر گورنمنٹ نے, پختونخوا گورنمنٹ نے بھی ایفرٹس کر کے اس کو سپورٹ کیا اور اسے تھوڑی سی بڑی مشینری لا گئی. صحیح. تو میں جب گیا تو انہوں نے کہا کہ ہم پر ڈے کے حساب سے 200-300 پر لیٹر 200-300 لیٹر ہم پروڈکشن ہے ہمارا. اچھا ماشاء اللہ. تو یہ آپ دیکھیں باجوڑ میں اگر اس طرح پروڈکشن کر سکتا ہے تو وائی ناٹ کہ ہم چکوال میں بھی اور پنجاب میں بھی اس سے بہتر ہو. تو کبھی کبھی میں چلا جاتا ہوں پشاور میں دیکھ لیتا ہوں اپنے باجوڑ کی پروڈکشن, خوشی ہوتی ہے کہ دیکھیں ہم یہ اس طریقے سے ہم ڈیولپ ہوں گے. اور یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ ایگریکلچر کنٹری ہے یہ اس وجہ سے ہے کہ ہمارے جو زمین ہے نا اس میں اللہ تعالیٰ نے بڑے نعمت ہی نوازا ہے. ہماری زمین کو بہت کچھ ہے, تو اس کو ہم نے صحیح طریقے پہ یوٹیلائز کرنا ہے. آپ نے بالکل درست فرمایا کہ ہم نے صحیح طریقے سے یوٹیلائز کرنا ہے, اور اس حوالے سے عوام کو آگاہی دینے کی ضرورت ہے. اور یہ جو حکومت کا ایک انیشیٹو ہے یوتھ گرین موومنٹ, تو ہم انشاءاللہ امید کریں گے کہ اس سے لوگوں میں آگاہی جائے گی, خاص طور پر جو کسان ہیں, جو زمیندار ہیں, ان لوگوں کو پتہ چلے گا کہ ہماری زمین کس فصل کے لیے زیادہ سازگار ہے اور کس فصل سے ہماری زمین اتنا استفادہ حاصل نہیں کر پاتی, کیونکہ جتنی محنت وہ کریں گے اس کا اگر آؤٹ کم نہ آئے تو اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے. جیسے کہ اگر میں بلوچستان کا یہاں پہ تذکرہ کرنا چاہوں تو پانی کی وہاں پر ویسے ہی قلت ہے, اور مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ ایک NGO کے باہر سے ایک ہیڈ آئے تھے اور وہ خود بھی فارنر تھے. ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ 50 لاکھ کے سیب کے لیے 10 لاکھ کے سیب کے لیے 50 لاکھ کا پانی ضائع کر دیتے ہیں. تو یہ بات ہے کہ اگر ہم وہاں پر ڈرائی فروٹس لگائیں جو کہ زیادہ ہمیں انکم بھی دے سکتا ہے بجائے سیب اگانے کے, تو وہ زیادہ سود مند ثابت ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ ہم اگر بات کریں گرین انرجی کی, میرا اس پہ شروع سے ہی رہا ہے کہ ہمیں اس پہ زیادہ توجہ دینی چاہیے. مہنگی انرجی ہم خرید رہے ہیں, مہنگی انرجی ہم پروڈیوس کر رہے ہیں, بجائے یہ کہ ہم ونڈ ٹربائنز لگائیں, ہم زیادہ جائیں پانی کی طرف, پانی کی انرجی, سولر انرجی اس کا استعمال کریں. تو اس پہ حکومت کا کتنا انیشیٹو ہے. بلوچستان میں ہوا بہت تیز ہوتی ہے, KPK کے کئی اضلاع ہیں جہاں پر ہوا بہت زیادہ تیز ہوتی ہے, تو ونڈ ٹربائنز ابھی ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہی. اس پہ کوئی فوکس ہے حکومت کا؟
سعید بھائی، جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے خواہش تھا، میرا ایک ارمان تھا، اس طرح ہر پاکستانی کا ہے. اور دیکھیں دنیا جس طرف جا رہی ہے ہم نے بھی اس طرف جانا ہے. ہم مزید پیچھے رہنا نہیں چاہتے، اور جب سے یہ حکومت بنی ہے تب سے بہت انکریج کر رہے نئے جو کریشن ہے. اور جس طرح آپ نے بات کی جو گرین انرجی ہے، ونڈ ٹربائن میرے خیال میں بلوچستان میں اور گوادر کے ارد گرد وہ لگے ایکسپیریمنٹ بھی کر رہے ہیں. تو اس کے علاوہ اگر میں آپ کو ایک اور مثال دو، بایو ماس یا بایو گیس انرجی، جو ہم گوبر سے وہ انرجی بناتے ہیں. اور یہ پنڈی میں ایرڈ یونیورسٹی میں میرا ایک دوست ہے، اس پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں. اچھا. وہ چھوٹی جگہ پہ سے 3-4 جانور جو ہے ایک فیملی کے پوری دن کے لیے گیس مفت فراہم کر سکتا ہے. اچھا. تو ایک چیز یہ ہے، یہ حکومت سپورٹ کر رہے، اور جو ہم نے کامیاب جوان کے لانچ کے بعد کی، ہم ان لوگوں کو بھی اسپیشلی دے رہے ہیں جو اس طرح کریٹیوٹی پہ کام کر رہے ہیں. صحیح. مطلب گھر میں آپ نے کڑا کھول دیا، آپ نے جو اتنے بے گوبر تھا ویسے بھی ہم ویسٹ کر رہے ہیں، تو آپ اس میں ڈال دی، پورا ایک طریقہ کار ہے، پائپ نکال کے ایک سلنڈر ہوتا ہے اور 10-15 دن کے اندر اس کے اندر گیس بنتا ہے. صحیح. ایک دوسرا جو ہمارا جو ویسٹ ہے، یہ پلاسٹک اور یہ فروٹ کے جو ویسٹ ہوتے ہیں، یہ جوسوں کے دکان سے کلیکٹ کرتے، وہ بھی اس میں یوز ہو سکتے ہیں. صحیح. اور وہاں سے بھی یہ انرجی میں کنورٹ ہو سکتے ہیں. اور یہ پنڈی میں ایرڈ یونیورسٹی میں ان کا یہ پورا بایو ماس پورا سیٹ اپ لگا ہے ریسرچ کے لیے. بچے اسٹوڈنٹس اس پہ ریسرچ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جو آپ نے ونڈ ٹربائن کی بات کی، پاکستان بھی ایسے جس طرح بلوچستان ہے، ہوائیں ہر سال میں تیز ہوائیں آ سکتے ہیں، تو اس سے بھی ہم کما سکتے ہیں. اس کے علاوہ سولر انرجی، وی آر تھینکفل ٹو دی کریشن کہ ہمارے لیے جو ہے سولر انرجی ایسا انرجی ہے کہ اس کے نہ نقصانات ہیں اور یہ کہ فائدے ہیں. باقی کوشش حکومت کی یہی ہے کہ لوگوں کو انکریج کیا جائے، اسٹوڈنٹس کو اسپیشلی یونیورسٹیز میں جو اس طرح نئی کریٹیوٹی لانا چاہتے ہیں اور اس طرح کلین انرجی پہ کام کرنا چاہتے ہیں. تو حکومت کا اس پہ بڑا فوکس ہے اور چاہتی بھی یہی ہے کہ نوجوان اس پہ کام کرے، اور اسپیشلی اس سیکٹر میں، کیونکہ پلاسٹک آپ کو پتہ ہے سہیب بھائی، ایک پلاسٹک کی عمر 200 سال ہے. اگر وہ گر جائے تو دیکھیں یہ ہمارے اندر باڈی کے اندر جا سکتا ہے مختلف فارم میں. تو ایک تو پلاسٹک کے ہم نے کم سے کم استعمال کر، دوسرا ایک ہم اگر استعمال کر رہے ہیں تو وائی ناٹ، جس طرح دوسرے ممالک میں یورپ یونین کنٹریز میں ہے، کیوں نہ پاکستان میں بھی ہم اس کو اس طرح کر لیں. حکومت آپ کو سپورٹ کریں گے، پرائم منسٹر آپ کو سپورٹ کریں گے. آپ نے اپنے گاؤں میں گھر میں یہ شروع کرنا ہے، اور اس سے انشاءاللہ ہم جو کلین انرجی ہے یا گرین انرجی، اس کو ہم پروڈیوس کریں گے. یہ آپ نے بہت اچھی بات کی کہ ہمارا جو ٹیلنٹ ہے، اگر ہمارے انجینئرز یونیورسٹیز میں نئی انوویشنز کرتے ہیں، نئی انوینشنز کرتے ہیں، تو اسے حکومت سپورٹ کر رہی ہے، اور بہت اچھی بات ہے. اور پلاسٹک کی آپ نے بات کی ہوئی ہے، ہم نے دیکھا کہ ادھر اتا ترک روڈ اسے سارا کارپیٹ کیا گیا ہے، پلاسٹک روڈ اسے کہا گیا ہے. تو اس طرح کے مزید کون سے انیشیٹو ہیں جو کہ حکومت مستقبل قریب میں لے سکتی ہے؟ مجھے تو ایگزیکٹ یاد وہ نہیں ہے کہ جس طرح آپ نے کہا اس کی بات کی آپ نے. مجھے یہ بائی ماس کا، کیونکہ جو میری ڈگری تھا میں ریلیٹڈ ہوں اس سے ملتا جلتا. صحیح. اور دوسرا یہ کہ حکومت کا یہی خواب ہے، سوچ ہے کہ نوجوان اس پہ آگے آ کے اپنا کردار ادا کرے. اس کے علاوہ جو دنیا اب گرین انرجی کی طرف جا رہی ہے، ایک دن ایسا آئے گا کہ پیٹرول اس میں استعمال ہی نہیں ہوگا. پشاور میں میٹرو چل رہی ہے، 50% وہ ہے بیٹری پہ چل رہی ہے، سولر پینل پہ. تو یہ ہے کہ اس بڑی انیشیٹو گاڑی آ رہی ہے، سولر پینل والے گاڑی آ رہے ہیں. ہم اسلام آباد میں رکشے دیکھتے ہیں راستوں میں. تو حکومت کی یہی کوشش ہے کہ اس کو انکریج کیا جائے، اور کم از کم جو ہے ہم جو ہارمفل ہے انوائرمنٹ کے لیے ان چیزوں کا استعمال کم سے کم کریں. اور ریسرچ ورک کے لیے جس طرح میں نے ذکر کیا، جو یونیورسٹی کام کرے حکومت سپورٹ کر رہے. ہائر ایجوکیشن کے مد میں ہم کو اسکالرشپس بھی دے رہے، اسٹوڈنٹس کو باہر بھیج دیتے ہیں، باہر ممالک میں کہ جاؤ ریسرچ کر کے سیکھو، اس ملک میں واپس آ جاؤ. تو ایسے حکومت اس پہ کام کر رہی ہے، اور امید ہے انشاءاللہ کہ اگلے 10 سے 15 سال تک پاکستان جو ہے ان ممالک کے صف میں کھڑا ہوگا جو جس گرین
انرجی پہ ان کے زیادہ چیزیں چلتے رہیں گی انشاءاللہ. آپ نے بالکل درست فرمایا. اور بلکہ ریحان زیب خان صاحب ایک تجویز میری طرف سے بھی ہے کہ جیسا کہ دیگر ممالک میں ڈسٹ بن الگ رکھی ہوتی ہیں, پیٹ بوٹلز کی الگ ہے, فروٹس کی الگ ہے, اور اس کے علاوہ جو شیشہ ہے, شیشے کی بوتل یا کانچ کی بوتل, وہ بالکل الگ ہے. تو اسے ڈسپوز آف کرنے کے لیے اگر ہم پاکستان میں بھی کوئی انیشیٹو لیں تو بہت اچھا ہوگا, کیونکہ یہی پلاسٹک سے دنیا میں پولیسٹر بن رہا ہے, وہ اس سے رضائیاں بنا رہے ہیں, کپڑے بنا رہے ہیں, اور اس کے علاوہ جیسا کہ ہمارے ہاں انرجی بھی بن رہی ہے اور پلاسٹک کی روڈس بھی بن رہی ہیں, تو اس پہ لازمی آپ فوکس کیجیے گا. تو آخر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ ہمارے نوجوانوں کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے, کیا کہیں گے انہیں کہ وہ کس طرح سے آگے بڑھ سکتے ہیں, اور اسپیشلی کامیاب جوان پروگرام سے کس طرح استفادہ حاصل کر سکتے ہیں؟ دیکھیے شعیب بھائی, ایک تو جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا, پاکستان بہت اللہ نے بہت نعمتوں سے نوازا ہے. اس میں بڑی نعمت یہ ہے کہ ہماری نوجوان آبادی ہے. 68% ہمارے نوجوان آبادی اس ملک کا ایک رچ پوٹینشل ہے, اور اس نوجوانوں کو جس طرح پرائم منسٹر کا ایک خواب ہے, کچھ کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں عمران خان اکیلا کچھ نہیں کر سکتا, بے شک ایسے ہی حکومت اکیلا کچھ نہیں کر سکتا. جب تک ہم نوجوان اس کے ساتھ شامل نہ ہو جائے, شانہ بشانہ کھڑے نہ ہو جائے, اور اس کی تاریخ میں ملک کی تعمیر اور ترقی میں اپنا کردار ادا نہ کرے, تب تک یہ ملک آگے نہیں بڑھے گا. یہ جو جتنے پروگرامز کی میں نے ذکر کی, احساس کی اور کامیاب جوان کی, یہ ایک ماڈلز رکھ رہے پرائم منسٹر کہ بھائی اس بیس پہ ہم آگے جا سکتے, ہم جا رہے ہیں. نوجوان اگر یہ کرے, حکومت اگر اس طرح اسٹیپ لے, عوام لے, تو یہ جو گورنمنٹ ہے, جو عوام ہے, ان کا ایک تعلق ہونا چاہیے. دیکھیں کسی بھی پارٹی سے ہو, جو بھی طریقہ کار ہو, لیکن اگر حکومت بہتر کر رہی ہے تو ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے. اور نوجوانوں کو یہ پیغام ہے کہ دیکھیں یہ پہلے بار ہوا ہے, میں یہ نہ کہ میں اس کے ساتھ ہو. آپ بار بار ذکر کر رہے ہو تحریک انصاف کے رہنما, میں تحریک انصاف کے رہنما نہیں ہو, لیکن میں نوجوانوں کی ایک فلاح و بہبود پہ کام کر رہا ہوں, اور وہاں سے انہوں نے مجھے اٹھایا کہ شاید آپ کے اندر کوئی ایسا پوٹینشل ہے کہ آپ یہ کام کر سکتے ہیں. میرے تو کوئی سفارش ہی نہیں تھا, حالانکہ لوگ بھی میرے خلاف چلے گئے کہ آپ ان کو کیوں وہاں بٹھائے. پھر بھی خان صاحب نے کہا کہ نہیں, ہمیں ایسے نوجوان چاہیے کہ آگے سے کام کر سکے. میں نہ کوئی بڑا سردار کا بیٹا ہو, نہ میرے پاس نہ کوئی بڑا بینک بیلنس ہے, نہ کوئی بڑے بڑے گاڑیز ہے کہ میرا پاس پیسہ تھا تو میں یہاں ہوں. کچھ نہیں تھا, صرف یہ کہ محنت ہم نے کی. اور یہ تو خیر ایک چھوٹے لیول سے ہے, لیکن ہم اس سے بڑے لیول پہ بھی جا سکتے ہیں. میں نوجوانوں کو یہ پیغام ہے کہ آپ محنت کرو, جس فیلڈ میں بھی ہو محنت کرو. محنت کے بغیر کامیابی ممکن نہیں ہے. اس ملک کو ہم نے مزید آگے لے کے جانا ہے. اور کامیاب جوان, آپ جو گوگل پہ سرچ کر کے ساری چیزیں آن لائن ڈیجیٹل, آپ کے ہاتھ میں موبائل اسمارٹ فون ہے, یہ آپ کے لیے سب کچھ ہے, لیکن اس کو بہتر طریقے کے لیے استعمال کرو. کامیاب جوان کے, کامیاب پاکستان کے, احساس پروگرام کے جتنے جو درجنی پروگرام کام کر رہے ہیں, اس پہ خود بھی اپلائی کرے. لوگوں کو بھی, آپ کے گاؤں پڑوس میں کوئی غریب ہے تو ان کے لیے آپ جا کے وہ کر لے, آپ کو دعائیں دیں گے, ان کو سپورٹ ملے گا. اور اس کے علاوہ باقی یہ ہے کہ جس طرح میں نے ذکر کیا, ہم اس ملک کے لیے اچھا سوچیں گے تو یہ ملک اچھا ملک بنے گا. آپ نے بہت خوبصورت بات کی کہ اس ملک کے لیے اچھا سوچیں گے تو اچھا ملک بنے گا. اور یہ صرف فرد واحد کی ذمہ داری نہیں بلکہ ہم سب کی اجتماعی ذمہ داری ہے. جب بات ہوتی ہے لفظ قوم کی, تو قوم ایک بہت گہرا لفظ ہے کہ سب نے مل کر اپنا ان پٹ دینا ہے, سب نے مل کر کام کرنا ہے, اس ملک کو بہتر بنانے میں اپنا کردار ادا کرنا ہے. اور ہمارے ساتھ موجود تھے ریحان زیب خان صاحب, جو کہ پالیسی میکر ہیں پرائم منسٹر کامیاب جوان پروگرام کے, اور ممبر ہیں پرائم منسٹر نیشنل یوتھ کونسل کے, اور چیئرمین یوتھ فورم خیبر پختونخوا. آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے کامیاب جوان پروگرام کے حوالے سے ہمارے سامنے کرام کو آگاہی بھی دی, تمام معلومات بھی فراہم کی, اور انہیں بتایا کہ وہ کس طرح سے استفادہ کر سکتے ہیں, اور خاص طور پر نہ صرف اپنا ایک روزگار کا ذریعہ بنا سکتے ہیں بلکہ دیگر جو عوام ہے ان کے روزگار کا بھی آپ ذریعہ بن سکتے ہیں. تو سامعین اکرام, یہ تھا آج کا پروگرام. میں تھا آپ کا میزبان سہیب بن نور, اور پروگرام آپ تک پہنچا رہے تھے پروڈیوسر کامران طارق اور منیبہ بخش ملک. ہمیں آپ اجازت دیجیے گا, اپنا آپ بہت بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ, فی امان اللہ.